अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अपने एक बयान में ये कहा है कि हुकूमत जो है बजट में अवाम को रिलीफ देना चाहती है, ये उनका दावा है। और इसी हवाले से उन्होंने आज बिज़नेस कम्युनिटी से भी मुलाकात की। पूरे पाकिस्तान से बिज़नेस कम्युनिटी के जो नुमाइंदे हैं वो वज़ीर आज़म से मिले और वहाँ उन्होंने एक बड़ी ख़ास बात की। उन्होंने कहा जी कि उनकी अगली जो पॉलिसी है, मुल्क की जो इकनॉमिक पॉलिसी है उसको बेहतर करने के लिए, या मईशत जो है उसको बेहतर करने के लिए उनका जो फोकस है वो एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाना है। एक्सपोर्ट जो है उसके वॉल्यूम को बढ़ाकर, उस हवाले से जो रुकावटें उसे दूर कर कर और फिर पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करना है। ये किस हद तक उनका दावा दुरुस्त है? क्या पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट बेहतर हो सकती है, जहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो खित्ते में जितने भी तमाम ममालिक हैं उनसे कहीं बढ़कर है। महंगी तरीन बिजली, महंगी तरीन आप समझे गैस और महंगा तरीन पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत, जो कि एक कलीदी रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के अंदर। चूँकि बिजली भी इसी से बननी है, पेट्रोलियम मसनूआत से। और अभी ये नवीद भी सुनाई जा रही है कि जनाब अगले 5 साल के लिए हुकूमत तकरीबन 10,000 खरब रुपए के जो हैं नए टैक्सेस लगा रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर। यानी 2000 अरब के जो टैक्सेस होंगे वो ये जो कमिंग आपका साल है, मालियाती साल है, उसमें लग जाएंगे अवाम के ऊपर। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये कितना रियलिस्टिक है, या सिर्फ जो है तशफ़ी और तसल्ली के लिए जो है उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया और उनसे बात की, और जो पॉलिसियाँ हुकूमत की वही जो कही जा रही हैं कि ये दुश्मन अवाम की अगर समझे तो वो पॉलिसियाँ हैं, और इसी तरह बिजनेस कम्युनिटी की दुश्मन पॉलिसियाँ उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। और दूसरा है मौजूद ये है जिस पर हम बात करेंगे, वो ये है कि दिल के खुश रखने को ये ख्याल अच्छा है कि कोई सीज़ फायर अमेरिका और ईरान के दरमियान में हुई है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की लीडरशिप इसका क्रेडिट मुसलसल ले रही है, लेकिन अगर हकीकत पर मबनी जो हकायक हैं उस पर आप नज़र डालें तो आपको पता चलता है कि कोई सीज़ फायर अभी तक नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि इस जंग का वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया। इसराइल बस टारगेट नहीं हो रहा, वरना अमेरिका के ईरान पर हमले और ईरान के अमेरिका के ऊपर जो उसकी बेसिस है रीजनल, उसके ऊपर वो जो हमले हैं वो उसी तरह जारी और सारी हैं। आज जो हमले हुए हैं इंतहाई उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है। अगर आप कुवैत के अंदर उसकी तबाही के मनाजिर देखें, जो वीडियोज़ इस वक्त जो हैं सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और जो न्यूज़ आ रही हैं, अगर वाकई उनकी जो सेहत है वो दुरुस्त है तो फिर कुवैत के अंदर और बहरीन के अंदर ईरान की जवाबी कार्रवाई बड़ी खौफनाक थी। वो इसमें हक बजाने भी है कि जब अमेरिका जो है इन ममालिक की बेसिस को यूज़ करेगा तो फिर ईरान पर हमला करेगा, तो ईरान जवाबी हमला फिर यहीं पर करेगा। तो मुस्लिम ममालिक को यूज़ करके अमेरिका जो कुछ कर रहा है इस रीजन के अंदर, क्या आपको नहीं लगता कि ये आग जो है अब मजीद फैलेगी? ये जो सीज़ फायर की उम्मीदें हमने लगाई हैं, अव्वल तो वो पहले ही बहुत अरसा कबल ही टूट चुकी हैं। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम जायज़ा लेंगे, जाएंगे किस तरफ। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू मेरे पहले मेहमान शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मारूफ शख्सियत है, अपोजिशन लीडर है वहाँ पर, और इसके अलावा जो है इकॉनमी पर इनकी गहरी नज़र है। ख्वाजा अयूब नसीम साहब सीनियर तजियाकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद अशरफ साहब तजियाकार जो हैं वो ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। ख़ास और मिडल ईस्ट के ऊपर इनके भी जो व्यू पॉइंट हैं गाहिब गाहे आता रहा है, और ये भी इस नुक्ता नज़र के हामिल हैं कि जनाब ये जंग रुकेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। आज इनसे बात करते हैं। और औरंगजेब बरकी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले शेख साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात पूरे पाकिस्तान के जो बिजनेस कम्युनिटी के लीडर हैं उनके साथ हुई है। आमतौर पर मैंने देखा कि बजट के ऊपर वज़ीर ख़जाना तक मिला करते थे, लेकिन ये स्टेप कुछ थोड़ा आगे चला गया है, और वज़ीर आज़म साहब की पर्सनल मुलाकात जो है एक लिहाज से उसे देखा जाए तो पॉजिटिव साइन है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ये भी है कि उनके ऊपर इस वक्त प्रेशर भी बढ़ा है, तो शायद वो खुद उनको तसल्ली देना चाह रहे थे या उनके साथ बात करना चाह रहे थे। लेकिन क्या कोई तब्दीली आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये दूसरी बात आपकी ज़्यादा बेहतर है कि वो एक तसल्ली देना चाह रहे थे बिज़नेस कम्युनिटी को कि जी हम आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये जो कर रहे हैं का नारा पिछले कई सालों से और 4 साल से बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं, 5 साल से, और इसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। आप इस दफ़ा के भी बजट में अभी तक की जितनी प्रपोजल्स हैं उनमें आपको सारी प्रपोजल्स में आपको नए टैक्सेस की नवीद तो सुनाई देती है, जैसे कि आपने अपने शुरुआत में भी कहा। आपको कहीं पे कुछ रिलीफ मिलता हुआ कुछ बात ऐसी नज़र आती है, जब गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी चीज़ होती तो वो यकीनन इसको हाईलाइट भी कर रही होती कि हम ये बेहतरी करने जा रहे हैं, हमारे ये इक़दामात हैं
جن سے ہماری جو ہے ملک کی معیشت بہتر ہوگی. جو ہمارا اس وقت ملک دباؤ کا شکار ہے, معاشی طور پہ بحران کا شکار ہے, اس کو نکلنے میں یہ اقدامات مدد دیں گے. سوائے ایک پراپرٹی سیکٹر کے کچھ ریلیفوں کے اور کوئی اس طرح کی کسی انڈسٹری کے لیے کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی. ایون کہ اس کی جگہ آپ دوسری طرف دیکھیں تو آپ کو تقریباً 63 کے قریب ایسی آئٹمز ہیں جو شیڈول 3 میں لے کے جا رہے ہیں, جو کہ لوگوں کے روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں, جس میں دودھ, مکھن, ڈبل روٹی وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ڈیلی بیسس پہ. شیڈول آپ نے بتایا شیڈول 33 میں, جس پہ یہ ایم آر پی لکھی ہوگی اس کے اوپر اور سیل ٹیکس کا ڈائریکٹ نفاذ ہو جائے گا عام بندے کے اوپر. یہ چیزیں ہو جائیں گی. اسی طرح سے تقریباً 500 ارب کے نئے ٹیکسیز ہیں. سیل ٹیکس کو بڑھانے کی تجویز ہے, 19% کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح جو ٹریڈر کی امپورٹ ہے اس کے اوپر ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے, 3.5% سے 5% کرنے کی تجویز ہے. تو وہ ایسی کون سی تجویز ہے؟ یہ تجاویز تو باہر آ رہی ہیں نا, تو وہ والی کون سی تجاویز ہیں کہ جن سے یہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے کہ جی یہ وہ تجاویز ہیں کہ جن سے گورنمنٹ جو ہے وہ امپورٹ کو روکنا چاہتی ہے, لوکل انڈسٹری کو فلرش کرنا چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ ہمارے ملک کی ایکسپورٹ بڑھے. کون سے ایسے اقدامات ہیں جن سے گورنمنٹ ابھی تک وہ بتانے میں قاصر ہیں؟ اچھا, انہوں نے تو بلکہ شکریہ ادا کیا کہ بزنس کمیونٹی نے ان کا بڑا ساتھ دیا. بزنس کمیونٹی نے کیا ساتھ دینا ہے؟ بزنس کمیونٹی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے, زندگی کی طرف چل رہی ہے. آپ اس وقت یہ دیکھیں کہ لاہور میں تقریباً سٹیل سیکٹر میں سے اگر 70 ملیں تھی تو 50 سے زیادہ بند ہو چکی ہیں. ٹیکسٹائل ملوں کا حال دیکھیں, وہ بند ہو چکی ہیں. آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 61 روپے کے ڈالر پہ بھی 30 بلین تھی, اور آج 281 کے ڈالر پہ بھی آپ کی 25 بلین کو کراس نہیں کر پا رہی. تو کیا چیز تاجر کرے گا تو کیا کرے؟ تاجر نے ساتھ ہی, تاجر تو اپنی کشتی کا پہیہ چلا ہی جا رہا ہے, اپنی مشینری چلا رہا ہے, وہ تو یہی کرے گا نا. اس کو آپ اپنا ساتھ سمجھیں یا اس کی مجبوری سمجھیں, یہ تو آپ کے سمجھنے کی بات ہے ساری. تاجر برادری نے تو فیکٹری چلا کے اپنا بھی خرچہ نکالنا ہے, اپنے مزدور کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کے جانے کی کوشش کرنی ہے. لیکن آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ آپ کی بند ہونے کی ریشو زیادہ ہے کہ آپ کے کاروبار نئے لگنے کی ریشو زیادہ ہے. آپ کی تقریباً 2.5 سے 3% کے درمیان آپ کی بڑھ رہی ہے پاپولیشن سالانہ, اور گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق جو آپ کی شرح ہے, جو آپ کی گروتھ ہے وہ 1.9 ہے. اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ کی آبادی زیادہ بڑھ رہی ہے اور آپ کی جو ترقی ہے وہ کم ہے, اور آپ اس وقت ملک جو ہے وہ مائنس میں. تو بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, ہر طرف برے حالات کی طرف کے انڈیکیٹرز ہیں. اور یہ بجٹ, میں آسان الفاظ میں کہوں گا کہ انہوں نے اس بجٹ کو آئی ایم ایف کی مجبوریوں اور آئی ایم ایف کا بجٹ قرار دے کے تمام تر اپنی نااہلیاں, اپنی کم وہ کہنا چاہیے کہ اپنی جو ان کی غلطیاں ہیں وہ آئی ایم ایف کے سر پہ ڈال کے اور عوام پہ ایک نیا ٹیکسوں کا بوجھ, نیا چیزیں عوام پہ لاد دینی. ٹھیک ہو گیا. خواجہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ شیخ صاحب نے ڈیٹیل سے ساری چیزیں بتائی ہیں اس وقت جو بزنس چل رہا ہے. ایک طرف انہوں نے جو اینڈ پہ جو بات کی ہے کہ آئی ایم ایف کا بجٹ قرار دے کر یہ ساری جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ آئی ایم ایف پر ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن ساتھ ایک نیوز آئی بڑی, آج میں اس کو پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 1.5 ارب روپے کے جو سویٹس بنائے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے ساتھ, لاجز جو ہیں جہاں ان کی جو ایم این ایز اور جو سینیٹرز ہیں ان کی فیملیز وہ رہیں گی, اور یہ تقریباً 7 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اچھا, یہ پیسے ان کے پاس نکل آتے ہیں, ان کی تنخواہیں بڑھانے کے بھی پیسے ہیں, بیوروکریٹس کی بھی تنخواہیں بڑھانے کے پیسے ان کے پاس موجود ہیں. ابھی کارپوریشنز اور بہت زیادہ جو آپ کی سیمی گورنمنٹ جو اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں یا اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کے سی اوز کی جو تنخواہیں ہیں وہ کسی کی 1.5 کروڑ ہے, کسی کروڑ ہے, کوئی 50 لاکھ ہے, اور ابھی تک جو ایک عام آدمی پاکستان کا وہ 37,000 بھی امپلیمنٹ نہیں پورے پاکستان میں ہو سکی. تو یہ سارا ایک تضاد جو ہے یہ کدھر لے کے جائے گا ملک کو, کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی. گزارش یہ ہے کہ ابھی جو میرے دوست نے بات کی ہے ٹیکسز کے لحاظ سے, میں ان تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. اچھا, اب پاکستان میں کبھی بھی میں نہیں سوچ رہا کہ بزنس کمیونٹی ان کو گورنمنٹ کو ایڈوائز پراپر کیوں نہیں کر رہی, کرے گی, مشکل ہے. وہ کیوں؟ میں یہ بیٹھے ہوئے نا, یہ چیمبر آف کامرس سے ریلیٹڈ ہے اور ایک بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. جو اس کی جڑ, جو اصل وجہ ہے نا اس تباہی کی ملک کی, اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا. وہ کیا ہے؟ یہ 18ویں ترمیم جو آئی ہے نا, اس نے ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے.
تو بہت برباد کر دیا ہے. وہ کیسے جی؟ وہ ایسے کہ اگر وفاق 100 روپے اکٹھا کرتا ہے نا مثال ٹیکس کی مد میں 60% سے زیادہ 70% تک تو صوبے لے جاتے ہیں چاروں. وفاق کے پاس کیا بچا 30 سے 40%. اور 60% تو آپ کے لون کی قسطیں ہیں. آپ مجھے بتائیے 60% تو آپ کے لون کی انسٹالمنٹ ہے. وفاق کہاں سے ادا کرے گا؟ وفاق الٹیمیٹلی کوئی ایسے ٹیکسز لگائے گا جس سے عوام چیخے گی یا بزنس کمیونٹی چیخے گی. یہ 18ویں ترمیم جب تک یہ ریویو نہیں کی جائے گی، جب تک 60 سے 70% وفاق کے پاس نہیں ہوگا. اچھا مجھے آپ بتائیں فائز صاحب کہ سینٹر میں حکومت کن پارٹیوں کی؟ نون لیگ کی ہے. اور دوسری پارٹی کون سی ہے؟ پیپلز پارٹی ہے. تو صوبے میں کس کی ہے؟ صوبے میں بھی نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی کی. ایسے ہی ہے نا جی؟ جی ایسے ہی ہے. تو وہی سینٹر میں ہے وہی صوبوں میں ہے. تو یہ وفاق اور صوبے کی تقسیم تو میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ اگر وہاں پر بھی پیسے ملتے ہیں تو وفاق میں وہ پیپلز پارٹی کو نون کو ملتے ہیں، ادھر بھی ملتے ہیں تو پیپلز پارٹی اور نون کو ملتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی عوام کی یا کسی کی ویلفیئر کا کام کرنا، وہ صوبائی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے، اوپر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتے. گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے نا وہ بلیک میلنگ کی صورت میں ہے. حکومت نہیں ہے. میں اس حکومت کو حکومت ہی نہیں مانتا جس کے پاس پرائم منسٹر کے پاس اپنی پاور استعمال کرتے ہوئے کوئی عوام کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے اچھا فائدہ کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے. وہ حکومت کیا ہے مجھے بتائیے. تو گھر چلے جانا چاہیے نا پھر اس کو. چلے جانا چاہیے. دوسری بات مجھے بتائیے، یہ قرضے جو آپ نے بتایا 60%، یہ کیا صوبے لیتے ہیں؟ نہیں وفاق لیتا ہے. وفاق لیتا ہے نا. $7 بلین جو ہے انہوں نے ابھی پچھلے ان کی قسطوں میں جو مل رہا ہے وہ صوبے تو نہیں لیتے. نہیں صوبے نہیں لیتے. وفاق کے پاس آتا ہے نا. وفاق کے پاس آتا ہے اور استعمال وفاق ہی کرتا ہے اس کو. وفاق ہی کرتا ہے. تو وہ واپس اس نے کرنا عوام سے لے کر کرنا ہے. بات یہ ہے جو قرض لے کے اس ملک کے جو حالت کی ہے وہ تو وفاق لے رہا ہے، صوبے تو لے نہیں رہے. جتنا قرضہ وفاق لیتا ہے وفاق جو استعمال کرتا ہے وہ آسمان پہ جا کے کئی سڑکیں نہیں بنتی اس کی. وہ استعمال بھی صوبوں پہ ہی ہوتا ہے. یعنی سڑکیں بننے سے وہ سارا قرضہ جو ہے لگ جاتا ہے آپ کے خیال میں؟ جو ان کے پروجیکٹس ہیں نا وفاق نے کرنے ہوتے ہیں. آئی ایم ایف نے بتایا، آئی ایم ایف کی رپورٹ تھی اس گورنمنٹ کے لیے کہ 5,800 ارب روپے جو ہے 300 ارب روپیہ یا 800 ارب روپیہ یہ صرف پاکستان میں سالانہ کرپشن ہو جاتی ہے. اور یہی جو قرضے کے پیسے آتے ہیں اور جو آپ کے ٹیکسز کلیکشن ہوتی ہے وہ آپ کی ٹاپ پہ بیوروکریسی کھا جاتی ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اتنی صفائی کے ساتھ یہ جو معاملات تھے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے. پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں بچا جہاں یہ کرپشن نہیں ہو رہی. ہر پرائمری سکول سے لے کے تو وفاق ذمہ دار ہے نا اس کا. اگر کرپشن ہو رہی ہے، اس کا پیسہ کھا رہا ہے، کھانے والے بھی بیوروکریٹ ہے، سیاستدان ہے، وہی جو اس وقت اسمبلیوں میں ہے وہی. گزارش یہ ہے جب عوام کی منتخب کردہ حکومت نہیں ہوگی نا تو پھر اس کا جو دل کرے گا وہ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. آپ کے خیال میں یہ سب سے بڑا کاز ہے؟ ٹھیک ہو گیا. بھائی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بات ہے پاکستان کی اکانومی اگر برباد ہو رہی ہے، اب یہ سارے فگرز انہوں نے بتایا یہ صرف 18ویں ترمیم اس کی ذمہ دار ہے؟ میں شیخ صاحب کی بات سے کسی حد تک ایگری کرتا ہوں اور میں مکمل اختلاف کرتا ہوں خواجہ صاحب کی بات کے ساتھ. وہ کیسے؟ 18ویں ترمیم کے بعد آپ صوبوں کے ذرا تجزیہ تو کریں نا جا کے کہ سندھ اور باقی صوبوں کو جو سانس لینے کا موقع ملا ہے اس کے بعد ڈیولپمنٹ کیا ہے. آپ ذرا جا کے سندھ کی کبھی ایک وزٹ کریں اور دیکھیں سندھ کے کتنے چھوٹے شہروں میں جو میڈیکل فیسلٹیز دی گئی ہیں، جو یونیورسٹیز اور کالجز دیے گئے ہیں، ان کا مقابلہ اپنے پرائمری شہر لاہور اور پشاور کے ساتھ ذرا کر کے تو دیکھیں. آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، دنگ رہ جائیں گے. یعنی وہ بھی کھا جاتے ہیں؟ سر وہ کھا نہیں جاتے. سندھ میں آپ دیکھیں وہ ڈلیور کر رہے ہیں. آپ کے پنجاب کے لوگ وہاں سے جا کے پورے پاکستان سے لوگ جا کے وہاں سے فیسلٹیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارا چونکہ ٹاپک وہ نہیں ہے، ہم ذرا بیک ٹو دا ٹاپک آتے ہیں. 18ویں ترمیم اس کی کاز نہیں ہے، اس کو شارٹ کرتے ہیں. وہ کسی دن چلیں کیا کاز ہے کروں گا اس پہ، ہم کسی دن ٹھیک ہے 18ویں ترمیم پہ ایک اسپیسیفک پروگرام کر لیں گے، اس پہ کر لیں گے. جی ابھی آ جائیں اشاریات کی طرف. میں شیخ صاحب کی بات کے ساتھ بہت زیادہ ایگری کرتا ہوں. اس بجٹ میں مجھے اس بجٹ سے کوئی ایسی اچھی امید نظر نہیں آتی. جو وزیر اعظم صاحب کی تقریر ہے یا وہ جو جس طرح خوش اسلوبی سے خوبصورت بیانیاں دیتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی اہمیت کوئی زیادہ. یعنی یہ ملاقات ہی آئے چائے شائے پیئیں، ایک تصویر اتر جائے، لوگوں کو بس یہ پتا چل جائے کہ جی ملاقات. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کون سے ایسے فگرز انہوں نے بتائے، کون سی ایسی پالیسی ریفائنمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی؟ کوئی ایک سنگل فگر مجھے تو نظر نہیں آ رہا. کتنے دکھ کی بات ہے. ہم پنجاب کی دھرتی سے ہیں جو زراعت کی دھرتی ہے، اور آپ کو کپاس امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. کتنا دکھ کی بات ہے. آپ کو گندم امپورٹ کرنی پڑتی ہے، کتنے رونے کی بات ہے. کتنے 20 ارب ڈالر کی آپ کو کپاس امپورٹ کرنی پڑی ہے جو آپ ایکسپورٹ کر سکتے تھے. آپ نے زرعی ایمرجنسی نافذ کیوں نہیں کی؟
جس کا سب سے بڑا مرکز یہی صوبہ پنجاب ہے. لیکن یہ تو کلیم کرتے ہیں جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہے کہ انہوں نے خاص طور پر جو زراعت ہے اس میں کوئی انقلاب برپا کر دی ہے. مجھے بتا دیں کیا کیا. میں خود ٹریکٹر کسان کو دے رہی ہیں, میں بجلی خود کے ذمہ اوپر دار ہوں, مجھے رونا آتا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا حالت زار کیا ہے. آپ 3 سالوں کی گریجولی ٹھیکے کی اور انکم کی ریشو نکال کے دیکھتے ہیں, ہماری تو زمینیں نہ ٹھیکے پہ جا رہی ہیں نہ ہم کاشت کرنے کے قابل رہ گئے. آپ کو اپنا کون سا رونا سنائیں سر. سو میں زراعت چونکہ ہماری بیس لائن ہے, جس کو بہت آسان ترین کام تھا, آپ کسان کو ریلیف دیتے اور کسان سے اپنی پروڈکٹس امپورٹ کراتے. چھوٹی سے چھوٹی مکی سے لے کے کپاس سے لے کے ہر چیز امپورٹ ہو سکتی تھی سر. آپ میں نہ تو کسی پارٹی کا نمائندہ ہوں, نہ کسی پارٹی کی بیانیاں دے رہا ہوں, لیکن پچھلے اگر 4 ٹینیورز کو دیکھا جائے تو کسی حد تک ٹی ڈیپ میں میرے ایک دوست بیوروکریٹ ہوا کرتے تھے, ان کی زبانی تھا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز زراعت میں کچھ چیزیں بہتر کر کے ہم نے ایسی چیزیں ایکسپورٹ کی ہیں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, جو اس کے بعد اس کو کنٹینیو نہیں کیا گیا. یہ پیپلز پارٹی کا دور تھا, 10 سے لے کے 13 تک کی بات. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ گندم میں ہماری صورتحال کیا چل رہی ہے. ہم خود کفالت میں تک میں نہیں آ سکے. یہ تو ہماری بیس لائن کی بات آ گئی. اس کے بعد آ جائے باقی چیزوں میں. امپورٹس میں جو چیزیں لگژری میں آتی ہیں, آپ اس پہ جتنے ٹیکس چاہیں ضرور لگائیں, لیکن جو بیسک نیڈ پہ آتی ہے اس پہ آپ ٹیکسز کیسے لگا سکتے ہیں؟ اور ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کون سی ایسی پالیسی آپ نے صنعت کار کو دی ہے؟ را مٹیریل پہ ایسی کون سی چھوٹ دی ہے؟ یہ تو پتا چلے گا نا بجٹ میں آپ کون سی لیویز ہٹاتے ہیں اور کون سی لیویز امپوز کرتے ہیں, جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ آپ اپنی صنعت کو پروموٹ کر رہے ہیں, زراعت کو پروموٹ کر رہے ہیں, کون سے ایسے شعبے کو پروموٹ کر رہے ہیں جو آپ کی ایکسپورٹ کو انشور کرے گا اور ایکسپورٹ سے آپ. اچھا شیخ صاحب, ابھی خواجہ صاحب نے اس بیماری کی جو نبض پکڑی ہے وہ 18ویں ترمیم ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم ہو یا جہاں پہ بھی ہو, گورنمنٹ چھوٹی سی ایک بات کر سکتی ہے کہ جی پہلے آپ اپنا پروفٹ, اپنا جو آپ کی آمدن ہے اس میں سے سب سے پہلے آپ اپنے قرضے اتار کے پھر صوبوں میں بانٹ لیں. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ پالیسی بنانے والے یہی ہیں, کرنے والے یہی ہیں. تو اگر ان کا خیال ہے اور سمجھ ہے کہ جی اس سے نقصان ہو رہا ہے ملک کو, بیٹھے تو ملک کی بہتری کے لیے ہوئے نا, تو پہلے لوگوں کے قرضے اتارے, جو باقی بچے وہ دے دے صوبوں کو. سڑکوں نے تو آپ کو زندگی نہیں دینی, ٹھیک ہے, کسی کی جان جاری ہوگی, اس کے لیے صحت ضروری ہے, اس کے لیے کھانا ضروری ہے. یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ یہ فصل پنجاب میں آپ کا آلو جو ہے وہ گائے بھینسوں کو ڈالنے کے کام آیا ہے اس سال. جو رہی سے کسر ہے وہ گندم کی تھی وہ آلو نے پوری کر دی ہے. گندم پچھلے سال دیکھ لے, اس سال دیکھ لے, پچھلے سال 2200 میں بکی اور بعد میں 4500 جنہوں نے سٹاک کی ہوئی تھی انہوں نے بیچی. گورنمنٹ اس پہ کچھ بھی قدم نہیں اٹھا سکی. اس سال بھی گندم کا حال کچھ اچھا نہیں رہا. آلو کا حال دیکھ لیں. میرا یہ خیال ہے کہ پالیسی جو ہے گورنمنٹ کی وہ کوئی ڈائریکشنز ہیں ہی نہیں. ان کے پاس صرف اور صرف وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ. آج کا دن گزر گیا تو صبح اٹھ کے ہی کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے آج کا دن تے نہیں گیا, کل دیکھاں گے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل کے علاوہ ہم نے پچھلے 70 سال میں کسی انڈسٹری پہ ایسا کام کیا ہی نہیں. آپ کی آمدن کیا ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی آمدن اگر آپ گنتے ہیں تو وہ ہے جی آپ کے جو ایکسپورٹ ہے, $32 بلین, $30 بلین, $25 بلین کی ایکسپورٹ ہے. اس کے بعد دوسرا کیا چیز ہے؟ ٹیکسز ہیں, وہی آمدن ہے نا آپ کی. اور یا باہر سے جو لوگ جو تیسرے نمبر پہ آپ کی ریمیٹنس ہے, اس کے علاوہ آپ کا کوئی نہیں. تو ٹیکسز کا نیٹ بڑا کرنے کے لیے یہ جو لوگ نیٹ میں ہیں انہی پہ ہی پریشرائز. دیکھیں ہم بزنس مین ہیں, ہم چیمبر سے بھی تعلق ہو, ہم کسی بھی طرح سے ہو, میرے پہ ہی بار بار لوڈ پڑے گا تو مجھے بھی تکلیف آ جائے گی ایک وقت میں, اور میرا بھی سروائیول مشکل ہو جائے گا. ابھی ایک سپر ٹیکس لگا تھا, اس کو دیکھیں انہوں نے دائرہ کار وسیع کرتے کرتے ابھی تک چلا ہی جا رہے ہیں اس کو. پہلے وہ سپر ٹیکس کسی اور وجہ سے لگا تھا, بعد میں وہ اب جنگ کی وجہ سے اس کو کر دیا. اتنا پٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں بڑھا جتنا انہوں نے ٹیکس ریکوری کی مد میں فیلئر کے بعد لیوی سے بڑھا دیا. اچھا اب یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ ٹیکس کم کیوں اکٹھا ہو رہا ہے. ٹیکس اس لیے کم اکٹھا ہو رہا ہے کہ آپ کے بزنسز کے ملک کی معاشی جو والیوم ہے, جو سائز ہے وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. جب وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے تو آپ کا ٹیکس جو ہے وہ کم اکٹھا ہوگا.
یعنی گروتھ ہی نہیں ہوگی, پروڈکشن ہی نہیں ہے, آئے گا. ٹھیک ہو گیا. لیکن شیخ صاحب اس میں بڑی اہم بات ہے, دوسری صرف ایک چھوٹی سی بات, اور اس کے بدلے کرتے کیا ہے کہ جب آپ کے پاس اعداد و شمار موجود ہیں, آپ فیکٹ اینڈ فگر خود دیکھ رہے ہیں ادارے کہ جی پچھلے سال یہ والی آئٹم, یہ را مٹیریل انڈسٹریز کے پچھلے سال سے اس سال کم ہوئے, لیکن ٹیکس کا ادب بڑھا دیتے ہیں. یہ کیسا معیشت ہے, کون سا حساب ہے, عام آدمی کو زیادہ آ جاتا ہے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب کہ یہ آپ نے بہت سارے اختلافی نوٹ بھی دیا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں, لیکن یہ آپ کی پوری پاکستان کی لیڈرشپ پرائم منسٹر آف پاکستان کو مل کے آئی ہے. اچھا وہ مل کے آئے ہیں اور ان کے آنے کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ایگری کر رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان سے کہ جو وہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے, ملک بالکل صحیح حالات میں ہے. نہ لاہور چیمبر سے کوئی آواز اٹھی ہے, نہ ایف پی سی آئی سے کوئی آواز اٹھی ہے, نہ کراچی چیمبر والوں نے کوئی بات کی ہے, سب مطمئن ہے. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ جو بات کی جاتی ہے اس پہ سارے وہاں پہ بات ضرور کرتے ہیں, پالیسیز اس وہاں پہ بھی یہی جو ہم بیٹھے کہہ رہے ہیں. میں خود ایسی میٹنگوں میں بے شمار میں حصے دار رہا ہوں, میں جاتا رہا ہوں, میں شرکت کرتا رہا ہوں. وہاں پہ پالیسی تو نہیں دی جاتی, لیکن بتا دیا جاتا ہے کہ جی ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں بجٹ میں, ہم ریلیف دیں گے, یہ کریں گے. اس کے بعد کوشچن آنسر سیشن یا کوئی چیز, اب جیسے ہی بجٹ آئے گا آپ کو آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی. دیکھیں آپ اگر مجھے جو پیپر دکھا رہے ہیں وہ اچھا ہے, فل ان دا بلینکس اس میں اچھے ہوئے ہیں, تو میں تو اس کے بارے میں ٹھیک ہی بات کر دوں گا نا. لیکن جب رزلٹ آئے گا, پتہ لگے گا یہ سارے فل ان دا بلینکس جو کیے ہوئے تھے, ساری کہانی جو سٹوری دی تھی یہ غلط تھی, تو پھر آواز اٹھائیں گے نا. میں اس بات پہ اب تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ جتنے بھی اعداد و شمار ان کے اپنے دیے ہوئے ہوتے ہیں وہی ان کی باتوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. چیمبر کا کام ایکچولی پالیسی دینا ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ کو پرپوزلز دیتا ہے. گورنمنٹ 99% ان پرپوزلز پہ ایگری ہی نہیں کرتی. آپ جو مرضی کر لیں, اور جب سے آئی ایم ایف دوبارہ شروع ہوا ہے, پیچھے بند ہو گیا تھا, جب سے یہ دوبارہ آئی ایم ایف آیا, کسی بھی بات کے لیے آپ بات کر لیں, میں خود ان وفود میں شامل رہا ہوں, بڑی اچھی میٹنگز ہوتی ہیں. آخر میں وہ جا کے 1.5 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں جی کہ ہماری یہ مجبوری ہے, ہم آئی ایم ایف نہیں مانتا. آئی ایم ایف آپ کے جو وفاق کے بجٹ سے غیر ضروری, ابھی آپ نے کہا کہ 7 ارب روپے کے وہ بننے جا رہے ہیں ولاز, یہ جو بھی ہیں, ان کے اوپر آئی ایم ایف اعتراض نہیں کرتا. آپ کی پرتعیش لگژریز پہ آپ کا ہر سال پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, پارلیمنٹ, ہر چیز کا بجٹ بڑھتا ہے, آئی ایم ایف اس پہ اعتراض نہیں کرتا. 150 ارب روپیہ بجٹ میں عام آدمی کو ملنے والے پیٹرول پہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ لیوی لگا کے مجھے پورا کر کے دیں. آئی ایم ایف بیسیکلی ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی ریفارمز کریں, آپ اپنے ٹیکس نظام میں بہتری کریں, لیکن ان کی نالائکی یہ ہے کہ یہ اس نظام میں بہتری کر نہیں پا رہے, یہ ابھی تک کرنا نہیں چاہتے. خواجہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہوگی بزنس کی بات, اب عام آدمی کو ریلیف کی بات کی ہے, ذرا کیا گورنمنٹ دے سکے گی؟ چلیں اب میں 18ویں ترمیم والی بات اگر آپ کی مان بھی لوں تو وہ بجٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی ہوتا ہے, کیونکہ جماعتیں تو وہی ہیں نا. نون لیگ کی اگر اب جو الیکشن مہم میں بھی گئی ہے تو اب وہی نون ہے نا, وہ جہاں مرضی چلی جائے پاکستان کے اندر, تو پیسے تو انہیں کے پاس ہوتے ہیں, وہ چاہے پنجاب گورنمنٹ کی شکل میں ہو یا فیڈرل کی شکل میں. کیا عوام کو کوئی ریلیف آپ کو نظر آتا ہے یہ دے پائیں گے؟ گزارش یہ ہے آپ کی اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں پچھلی جو بات چل رہی ہے اس پہ ایک چھوٹا سا جواب ہے وہ دینا چاہتا ہوں. اگر حکومت سنسیئر ہو, سیریس ہو, تو یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. یہ ساری کی ساری نیگلیجنسی ہے ایف بی آر کی. دیکھیے 147 فارم بھرنے پڑتے ہیں آپ کو, پیپر بھرنے پڑتے ہیں آپ کو ریٹرن کے لیے. ٹھیک ہے, آپ انڈسٹری میں کوئی سیلز ٹیکس ہے, کوئی کچھ ہے, تو یہ جب سب کو اکٹھا کیے جاتا ہے تو 147 پیجز بنتے ہیں. جائیے ایم اے عالم روڈ پہ ایک دکان جو برانڈ کی دکان ہے, اس کی سیل اس وقت پتہ کیا ہے؟ جس دن وہ سیل لگاتا ہے 50 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ روپے کے ڈیلی. کیا ایف بی آر اندھی ہے؟ حکومت اندھی ہے؟ جو 2-2 لاکھ روپے کے سوٹ لے کے جاتے ہیں ان سے ڈیٹا نہیں لیا جا سکتا, ان کا کمپیوٹرائزڈ ان کے بل نکلتے ہیں. کیا وہ دیکھے نہیں جا سکتے کہ ایک فیملی آئی 2 لاکھ کے کپڑے لے گئی, 4 لاکھ کے کپڑے لے گئی؟ کیا حکومت اندھی ہے؟ تو 4 لاکھ حکومت کو دے دیں. نہیں, دیکھیے اس پہ جو ٹیکس بنتا ہے بھائی آلریڈی آپ کا ایکسائز ٹیکس سے لے کر, یعنی آپ کوئی بھی چیز جو پروڈکشن سے لے کے آتی ہے نا عوام کر رہے ہیں نا جی, وہ آگے 40 سے 47 قسم کے ٹیکسز ہیں. جب ایک فیکٹری سے کوئی چیز بن کر ایک اینڈ یوزر کی طرف آتی ہے
تو بیچ میں کوئی 40 سے 47 قسم کے ٹیکسز ہیں انڈائریکٹ جو وہ پے ہو کے پھر چیز آتی ہے اور پھر آپ سے ٹیکس پہ ٹیکس لیا جاتا ہے. ابھی مجھے یہ بتائیں گورنمنٹ کے یہ ان ٹیکسز کو چھوڑ دیں, ابھی ساری عوام کی جو کھال اتاری ہے وہ تو بجلی کے بلوں سے نکال رہی ہے, گیس کے بلوں سے نکال رہی ہے, اور آپ کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی, ابھی اس میں تو بیچ میں کوئی چیز رہتی نہیں نا, یہ تو ڈائریکٹ لوٹ رہی ہے. اب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر 7 تاریخ کو پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں الیکشن ہار جائے گی تو یہ آپ کا بجٹ اپروو نہیں ہوگا. بجٹ اپروو نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ اس وقت بارگیننگ, کھینچا تانی, سودے بازی چل رہی ہے پاکستان میں پولیٹیکل طور پہ. چونکہ اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہم سے بجٹ بھی پاس کروانا, آج بھی ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی فائنل نہیں ہو سکتا, ان کی جو تجاویز تھی وہ بھی فائنل نہیں ہو سکتی. وہ 7 تاریخ تک دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کس کی بنتی ہے, سیٹیں کس کو ملتی ہیں. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ 47 کس کے ہاتھ میں آتا ہے, جس کے ہاتھ میں 47 آئے گا وہ بازی پلٹ دے گا. جی آپ بھائی صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ عوام کو ریلیف دے پائے گی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا گلگت بلتستان کا الیکشن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے بجٹ جو ہے اس پہ امپیکٹ آ جائے گا؟ دونوں حصوں کو الگ الگ کرتے ہیں. سب سے پہلے گلگت بلتستان کو میں 2 لفظوں میں یا 2 اپنے جملوں میں سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایز اے تجزیہ نگار میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کو ایسی ہی کسی حکومت سازی کی لالچ ہے. لالچ ہوتا تو وفاق میں گورنمنٹ لیتے, جبکہ کسی بھی ٹائم پہ ان کے پاس کوئی آپشن ہوتی. میرا نہیں خیال کہ اس حکومت کے لیے وہ اتنا مر رہے ہیں یا اتنا اس کے لیے وہ بجٹ سے یا حکومت سے کوآپریشن سے انکار کر دیں گے. اس سے زیادہ میں اس پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. دوسری بات آ جائیں کہ ریلیف کیا مل رہے گا. 18ویں ترمیم والی جو پہلی اس کا ایک حصہ چھوٹا سا ایک لفظ ایک جملہ لے لیں میرا. فیڈرل گورنمنٹ FBR کے تھرو سارے ٹیکس کلیکشن کرتی ہے پورے پاکستان سے, تو اس کا کام ہے وہ قرضے بھی ادا کرنا, وہ پالیسیز نفاذ کرنا اور ٹیکس ریبیٹس دینا, ٹیکسیشن کو, ٹیکس نیٹ کو بڑھانا. میرے فاضل دوست نے بھی, خواجہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ برانڈز ٹیکس نہیں دے رہے ہیں. میں معلوم کی ایک دکان کی سیل اتنے کی ہے, میں بہت سے برانڈ کا ریپرزینٹیٹیو ہوں, میں ان کی نمائندگی نہیں کر رہا, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ٹیکس دیتے ہیں, وہ ٹیکس نیٹ میں آ جاتے ہیں, آسانی سے پکڑے جاتے ہیں. اور بہت ساری کمپنیاں تو چھوڑ دی ہیں اس میں. سر ٹیکس نیٹ میں جو نہیں آ رہا وہ آپ کے شالمی اور سوتر منڈی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو پرچی کے اوپر 2-2 کروڑ روپے کا کاروبار ایک دن میں کر رہے ہیں. آپ ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں, ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. جب تک ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھائیں گے اور اس بڑھا تو رہے ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز عوام پر بوجھ ڈال کر. سر عوام کون پس رہا ہے اس میں پس رہا ہوں, آپ پس رہے ہیں, میرا جو گھر والے یا آپ کے گھر والے جو تنخواہ دار ملازم, سب سے زیادہ کون پستا ہے؟ سیلریڈ پرسن. اچھا دیکھیں اصل مسئلہ انکم ٹیکس کا, اس کے اندر آپ کے یہ جو بڑے بڑے دیکھیں تاجروں پہ بھی ٹیکس لگ جاتا ہے, بزنس مینوں پہ بھی لگ جاتا ہے, کسی نہ کسی شکل میں انہیں پکڑ ہی لیتے ہیں. اب یہ جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں, آپ کے یہ جو باقی آپ کی جو حکمران اشرافی ہے, جن کی فیکٹریاں ہیں, جن کی ملیں ہیں, جن کی شوگر ملیں ہیں, جن کے IPPs ہیں, وہ اس ٹیکس کلیکشن میں کتنا رول پلے کرتے ہیں؟ ان کے لیے تو بجلی بھی آپ کو ہزاروں یونٹس بالکل فری ہیں, ان کے لیے آپ کے پیٹرول بھی فری ہے, یا آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں ان کو بھی کوئی پکڑے گا؟ میں اپنی پچھلی بات کا ایک جملہ صرف مکمل کر کے اسی آپ کے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. سب سے زیادہ اس وقت جس طبقے کو اٹھانے کی ضرورت ہے وہ 2 کلاسز ہیں. ون از دا سیلریڈ پرسن, جن کی ڈیڈکشن ایٹ سورس ہو جاتی ہے, جن کی تنخواہ ان کے گھر میں پہلے جاتی ہے, 18% ٹیکس پہلے کٹ جاتا ہے, اور تنخواہ اتنی ہے کہ اس میں آپ ایک گھر کا بجٹ بنا نہیں سکتے. دوسرا جاتا ہے آپ کا لیبر کی تنخواہ کم از کم 2 ٹائم انکریز کرنے کی ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے اس وقت. اس بجٹ میں جب تک آپ لیبر کی 2 ٹائم سیلری انکریز نہیں, آپ تنخواہیں آپ انکریز کر دیں گے, تاجر یا بزنس مین وہ دے ہی نہیں پا رہا, نہیں دے پا رہا. ہاں تو کیسے وہ آپ انکریز بھی کر دیں گے تو کیسے لیں گے؟ تاجر کی بچت پھر بھی اس سے زیادہ. اصل تو ہے کہ پروڈکشن اس ملک میں بڑھے. سر معاشی ایمرجنسی کی ضرورت ہے. معاشی ایمرجنسیز پہ آپ ساری جماعتوں کو پارلیمنٹ میں بٹھائیں, جو نہیں بھی بیٹھنا چاہتے, جو سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں ان کو بھی پارلیمنٹ میں بٹھائیں, اور عوام سے کہیں کہ اپنے جو ان کی سپورٹر ووٹر ہیں وہ ان سے کہیں کہ بھائی پارلیمنٹ میں انسانوں کی طرح بیٹھو, اور وقت کی ضرورت ہے, جو معاشی پالیسی ہے اس میں اپنا کنٹریبیوشن دو, اور جو 20 سالہ 10 سالہ 20 سالہ کم از کم معاشی پلان چاہیے آپ کو. اب آپ نے دوسری بات کی طرف, جو آپ نے دوسرا سوال کیا, دیکھیں یہ سارے موضوع اور اپنی طرف یہ ساری چیزیں اپنی طرف, لیکن آپ جب تک اس عوام کو سانس لینے کا موقع فراہم نہیں کریں گے, کسی عام آدمی سے کسی دن بات تو کر کے دیکھیں, کسی دن اس کے گھر کا بجٹ پوچھیں کہ وہ کیسے چلا رہا ہے, شاید اسے خود بھی نہیں سمجھ آ رہی. کل ایک آرٹیکل تھا جو شیئر کیا گیا, کچھ دوستوں نے شیئر کیا, 70,000-80,000 روپے میں کسی ایک شریف سفید پوش آدمی کے گھر کا بجٹ. آپ مجھے بنا کے دکھا دیں, آپ مجھے بنا کے دکھا دیں. میں جیسا کام علم تو شاید نہیں بنا پاتا, آپ مجھے بنا کے دکھا دیں, اس کا گزارا مجھے دکھا دیں. اچھا 70-80 ہزار میں آپ کہہ رہے ہیں, لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھا جائے تو ابھی آج بھی تنہائی 30,000 40,000 25,000
اور 45,000 زیادہ تر لوگ اسی کی تنخواہوں پہ گزارا کر رہے ہیں. تو سر پھر آپ اس خونی انقلاب کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ معاشی پالیسی کا انفاذ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو پھر آپ کے خیال میں یہ جو بجٹ ہے اس میں زیادہ امید نہ رکھی جائے؟ مجھے زیرو امید ہے سر. جی شیخ صاحب، عام آدمی، آپ تو بزنس کمیونٹی ہے، جب آپ جتنی بھی پروپوزلیں دیں گے ڈیفینیٹلی وہ اپنی کمیونٹی کے لیے دیں گے، ٹریڈرز کے لیے دیں گے، یا بزنس کے آپ کا کلیم ہوگا. لیکن ایک جو آپ کا کسٹمر ہے، کلائنٹ ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا آپ سمجھے نا ایک سیگمنٹ ہے، اور وہ آپ سے اٹیچ اس طرح کہ آپ کی جو بھی پروڈکٹس بنیں گی وہ اس نے پرچیز کرنی ہے. تو وہ اگر اس کی پوزیشن ہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا پرچیز؟ تو اس کے اوپر دیکھیں کیا یہ کہتے جو ہیں؟ آپ نے بات کی ہے نا، یہ وہ ہم سے پہلے ہے. ہم اپنی پروڈکشن کو جب کاسٹ افیکٹو کریں گے تو وہ خریدے گا اور ہمارا پہیہ چلے گا نا. آج ہی ایک جگہ بات ہو رہی تھی، ہم اپنی کنزمپشنز دیکھ رہے تھے، تو جہاں کنزمپشنز نیچے کی طرف آئی ہیں ساری انڈسٹری پاکستان میں، لوگوں کی نمبر آف پیسز نیچے آ گئے، اس سے ان امپلائمنٹ بڑھ گئی. ابھی آپ نے کہا کہ جی تنخواہ بڑھا دینی چاہیے، تو وہ تنخواہ بڑھانے کے لیے انکم کہاں سے آئے گی؟ ہم پہلے ہی لوگوں کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آپ تنخواہ کا بوجھ بڑھا دیں گے تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ انڈسٹری پہ جب اضافی خرچہ آئے گا اس کی سیل تو نہیں بڑھ رہے گی اس خرچے کو پورا کرنے کے لیے. اور دوسرے عوامل بھی ہیں. آج مجھے ایک صاحب کی کال آئی ہے، وہ ایک جگہ نوکری کرتا ہے، دیہڑی دار بندہ ہے عام، اس کو پچھلے مہینے کا بل آیا وہ جمع نہیں کرا سکا. اس مہینے اس کو پچھلا لگ کے اور سارا کچھ ملا کے 700 یونٹ کا بل 55,000 روپے آیا ہے. اس بندے کی تنخواہ 30,000 روپے نہیں ہے. اب وہ بندہ کہاں سے بل جمع کرائے گا اور کہاں سے گھر چلائے گا؟ اصل میں ہماری انڈسٹری ہر چیز اس وقت جو آگے پھنس رہی ہے، جو سارا سرکل آگے ڈسٹرب ہوا ہے، وہ گورنمنٹ کا ٹیکسز کا نظام کا فیلئر ہے. اس کی وجہ سے ہر چیز دباؤ کا شکار ہے. اچھا، گورنمنٹ نے تو پیرا بنا دیا ہے. گورنمنٹ کے جو حالات آپ دیکھ لیں، کسی سیکشن کے اندر بھی وہ نہیں جان چھوڑی. کہیں ٹریفک دیکھیں وہ کوڑا ٹیکس لگا دیا. آپ آج کل دیکھیں سوشل میڈیا پہ لوگ پرچیاں دکھا رہے ہیں 8,000 روپے کا کوڑا ٹیکس مہینے کا لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا. 200 روپے کا سسٹم. شیخ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ پہلے تو مجھے پاکستان کا بزنس بتائیں کہ یہ آپ کی فیکٹریاں کتنا عرصہ اس طرح کی عوام دشمن یا آپ سمجھیں بزنس کمیونٹی دشمن یا اس وقت معیشت دشمن جو پالیسی ہیں اس کو سہ سکتی ہے؟ یہ میں تو اس کا صرف ایک ہی جواب دوں گا کہ یہ چند ایک سال کی گیم اللہ توکل باقی رہ گئی ہے. جس ریشو سے فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، آپ ٹیکسٹائل دیکھ لیں، آپ پاکستان کے کسی بھی سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں، میجر کو آپ کے ملک میں فورن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، وہ تو مائنس ہوگی نا. آپ کے ملک سے چلی گئی تو مائنس میں آ گئی فگر. آنے کی بجائے لوگ چلے گئے یہاں سے. 19 کے قریب کمپنیاں پچھلے 3-4 سال میں چلی گئی یہاں سے، تو وہ تو مائنس میں ایف ڈی آئی آپ کی. پاکستان میں لوکل انڈسٹری کا کل انڈیکس آیا ہے، وہ جو آپ کی لوکل انڈسٹری کے لیے، وہ بھی مائنس میں ہو گیا. 22% کم انویسٹمنٹ آئی ہے پچھلے سال کی نسبت، اور یہ اس سے بھی پچھلے سال کی نسبت دیکھے تو اور زیادہ کم ہو جائے گی. تو پاکستان میں کوئی بھی اشاریہ، کوئی بھی طریقہ کار اس وقت مثبت نہیں ہے جو آپ کو انڈیکیٹرز دے کہ پاکستان بہتر ہے آپ کا بزنس کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے، کسی بھی حالات کے لیے. اس وقت فوری طور پہ جو ضرورت یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی معاشی طور پہ ہمیں کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے جو اگلے 10 سال کے لیے کم از کم کاربند ہو، اور ہمیں غیر ضروری چیزوں کی امپورٹ فوری طور پہ بند کر دینی چاہیے. ان پہ اتنے ٹیکسز لگا دینے چاہیے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں بھی نہ. لوکل انڈسٹری کو، لوکل لوگوں کو پروموٹ کیا جائے. چھوٹے تاجر کو بزنس جو اس وقت ٹیکس نیٹ سے باہر ہے اور اس کی تعداد بہت بڑی ہے، اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے. چھوٹی 1,000 روپے مہینے کا، اس کے اوپر بے شک کچھ تھوڑی رقم کا لگائیں فکس ٹیکس 3 سال تک کے لیے، اور اس کے بعد پھر اس کو بتدریج بڑھاتے چلے جائیں. آپ کے پاس لیکن آپ نے تو پیرا رکھ دی ہے نا، وہ پکڑ کے ان کو ذلیل بھی کرتی ہے، دکانوں سے لگا کے مارتی بھی ہے. یہی بات ہے نا. ہم نے ایکچولی جو بزنس مین ہے، جس کے پاس گاڑی اچھی ہے، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کو ہم نے گورنمنٹ کی نظر میں وہ چور ہے. گورنمنٹ کے اپنے اداروں کے علاوہ کاروبار کرنے والا، حالانکہ ابھی آپ افسران کے اگر اثاثے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہر آپ یہ آپ کے منسٹر صاحب نے
اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ 37,000 بیوروکریٹ ایسا ہے آپ کے پاکستان کا، یا 3700 مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، جس نے پرتگال میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں اربوں اور خربوں روپے کی جائیداد بنا لی ہیں. تو یہ کہاں سے؟ اچھا وہ بیان دے دیا انہوں نے، پکڑنا میرا کام تو نہیں ہے، گورنمنٹ آپ کا کام تو نہیں ہے. اگر آپ کے پاس یہ اعداد و شمار ہیں کہ وہ بیوروکریٹ ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ کون سے بیوروکریٹ ہے. خواجہ صاحب آپ کو کوئی امید لگتی ہے کہ کوئی نظام ٹھیک ہو جائے گا؟ جیسے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کی کوئی آپ ایمرجنسی لگا دیں، حکومت کی اہلیت تو سب سے بڑی نیت آپ کو نظر آتی ہے، ایسی کوئی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور کوئی ایسا مسئلہ حل ہو جائے جس سے ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے. اور میں اتفاق کرتا ہوں میرے فاضل دوست کی تمام باتوں سے، جب تک آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی تب تک یہ پاسبلٹیز نہیں ہے. آپ کے پاس ملک میں فورن ریمیٹنس نہیں آئے گی تب تک یہ پاسبلٹیز نہیں ہیں. آپ کی جو مدنیات پاکستان سے نکل رہی ہیں اس کو ایکسپورٹ کر کے جب تک آپ وہاں سے کچھ اکٹھا نہیں کریں گے تو بھائی ملک تو بہت دور کی. اچھا مادیاں نکل بھی رہی ہیں، جا بھی رہے ہیں، پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے یہ یہی تو پتہ مسئلہ ہے سارا نا جی. بات یہ ہے ایک 2 مرلے کا گھر بھی ہونا اور آپ کے انکم آف سورسز نہ پراپر ہوں تو آپ 2 مرلے کا گھر نہیں چلا سکتے. یہ ملک ہے. کب تک کرتے رہیں گے قرضوں کی صورت میں؟ آپ کیا ہم آپس میں لڑتے رہیں گے؟ بات یہ ہے ملک کی حالت اس دن بہتر ہو جائے گی بگڑنے کی بجائے جس دن ہم آپس میں عوام کی شکل میں عوام کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ ایکا کر لیں گے. یہاں ڈیموکریسی ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں جی ڈیموکریٹک کنٹری ہے. مجھے بتائیے کہاں ہے ڈیموکریسی پاکستان میں؟ میں تو جب سے ہوش میں نے سنبھالی ہوئی ہے تب سے آج تک میں نے تو کبھی پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں دیکھی. اگر اسی چیز کا نام ڈیموکریسی ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا بھائی صاحب یہ میں چاہتا ہوں کہ دوسرے موضوع پر بھی بات کر لیں. اس وقت جو صورتحال ہے، آج جو ویڈیوز آئی ہیں کویت کا جو ایئرپورٹ ہے جیسے وہ تباہ ہوا ہے اور باقی ساری چیزیں میں نظر آ رہی ہیں، کیا صورتحال دیکھتے ہیں اور آگے کس طرف جائے گی؟ ایک اچھی امید تھی اور ساتھ اس میں لبنان کا بھی ڈال لیجیے گا، کوئی اسرائیل جس طرح اس کے اندر وہ علاقے فتح کر رہا ہے اور پھر جو صورتحال اسے سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں کم وقت میں. بیسیکلی جو مذاکرات تھے وہ کسی مثبت رخ لینے کی طرف جا رہے تھے. امریکہ اور ایران کے مذاکرات فائنل سٹیج کی طرف کسی حد تک رواں دواں تھے. یہ جو ابھی آج کل کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا اس کو نان ڈیولپمنٹ بیسیکلی کہیں گے، اس کے پیچھے جو شخصانہ ہے وہ ساری جو کاروائی ہے اس کے پیچھے جو محرک ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل نہیں چاہتا، آپ کے ساتھ پچھلے مسلسل 3 سے 4 پروگراموں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ نہیں چاہتا یہ مذاکرات ہو پائے. اس ایران پہ ہونے والا حملہ اور ایران کے رد عمل کی صورت میں کویت پہ ہونے والا حملہ، بحرین میں ہونے والا حملہ، یہ سارے اسی رد عمل تھا جو ایران جو بیسیکلی اسرائیل کا ایک ڈیزائن ہے. وہ سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے ان امن مذاکرات کو، اور جو ڈیلے ہو جائیں گے اگلے 10 دن کے لیے اور 10 دن کے اگلے 8 سے 10 دن بہت اہم ہیں جو ڈیسائیڈ کریں گے. ایک امید ابھی بھی باقی ہے، امریکہ اس جنگ کو مزید پرولونگ نہیں کرنا چاہتا. ٹو دا بیسٹ آف مائی ٹھیک ہے بھائی صاحب میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. ایک آخری جملہ میں آپ کی طرف آتا ہوں ذرا. ناظرین اس وقت ہمیں اورنگزیب برکی صاحب نے بھی جوائن کر لیا، ان سے بات کر رہے تھے. السلام علیکم صاحب. جی برکی صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ برکی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی بھائی صاحب. اچھا ابراہیم ایکارڈ کے مطابق پہ جو سٹیٹمنٹ امریکہ کی پچھلے دنوں میں آئی تھی کہ میں اس میں یہ سمجھتا ہوں ہلکی سی ایک سٹیٹمنٹ اس نے دی تھی کہ پاکستان اور عرب کنٹریز بھی ابراہیم ایکارڈ کی طرف سوچیں. نہ تو سعودی عربیہ نہ دیگر عرب کنٹریز نہ ہی پاکستان ابراہیم ایکارڈ کی طرف ابھی یہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا. ناظرین ہمیں اورنگزیب برکی صاحب نے جوائن کر لیا، ان سے دوبارہ بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم برکی صاحب. چلیں ٹھیک ہے پھر شیخ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. مجھے یہ بتائیے گا شیخ صاحب کہ اس وقت جی برکی صاحب آ گئے ہیں جی؟ چلیں کوئی نہیں. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو صورتحال ہے آپ اس کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ امریکہ نے ایک ٹریپ رکھا تھا جس میں کہا تھا جی پاکستان اور یہ سعودی عرب اور قطر یہ ابراہیم ایکارڈ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور پھر یہ ہے کہ اسرائیل کے جو مظالم ہیں اس کو ایک سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا اور پھر یہ ساری صورتحال ہے. جی بتائیے گا شیخ صاحب. میرے خیال میں جو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کسی بھی صورت اونٹ جو ہے مثبت کروٹ پہ بیٹھتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو اسرائیل کے مقاصد ہیں وہ بہت ہی کہتے ہیں کھلے ننگے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ اس لڑائی کو بڑھانا چاہ رہا تھا اور یہ اسی کا ہی پیش رفت تھا. اور یہ امریکہ شاید اس پہ
میں تو نہیں سمجھتا، لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پھنسا ہوا ہے، یہ گیم پلان ہے جس پہ وہ تھوڑا وقت کھینچ کے انہوں نے آگے لے کے آئے، اور یہ آ کے اس موقع پہ جب انہیں ایک اپنا ایک سمجھے کہ معاہدہ کسی پایا تکمیل پہ پہنچتا ہوا نظر آ رہا تھا، تو انہوں نے یہ ابراہیم اکارڈ کو بیچ میں گھسیڑ دیا۔ یہ پہلے سے ہی پلان شدہ تھا میرے خیال میں کہ اس کو اس طرح سے اس ڈگر پہ لے کے آئیں کہ جہاں پہ ہمیں ضرورت ہو اور ہم اتنا پریشر بلڈ اپ کر دیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ پریشر بلڈ اپ کرنے ساری فیور تو اسرائیل کی ہے، اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اسرائیل کے۔ اور جب ہم، اور یہ پلان ہی تھا، اور ہمیں اب اس میں زیادہ ضرورت یہ دیکھنے کی ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں۔ وہ بری طرح بٹ گئے ہیں اس حساب سے۔ آپ مڈل ایسٹ کے جن ملکوں پہ ایران اٹیک کر رہا ہے وہ بھرپور امریکہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کی زمین استعمال ہوتی ہے، وہاں سے حملہ ہو جاتا ہے ایران پہ، اور ایران امریکہ پہ کر نہیں سکتا، وہ اپنا غصہ جو ہے اور اپنا بدلہ اس طرف لینے کی اچھا آج بڑی اگر آپ دھماکے دیکھیں تو بہت ہیوج دھماکے تھے جو کویت کے اندر امریکن بیسس پر کیے گئے ہیں جی، اور اس کے بعد یو اے ای کا ایک بیان آیا کہ دیکھیں جی یہ جو جارحیت انہوں نے کہا جی کہ کر رہا ہے ایران۔ اچھا وہ اس طرف نہیں آتے کہ جو پہلے خبریں آئی تھی، ایون مغربی میڈیا نے یہ بتایا تھا کہ یو اے ای سے بھی اٹیکس جو ہیں ایران پر کیے گئے ہیں، اب بحرین سے بھی کیے جا رہے ہیں، کویت سے بھی کیے جا رہے ہیں۔ جب وہ جوابی کارروائی کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں جی ایران جارحیت کر رہا ہے، اور کامن گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے کہ باقی سعودی عرب اور باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی ایران پر اٹیک کر رہی ہیں، اس طرح کی سچویشن بن جائے، اس طرح کی سچویشن بن سکتی ہے؟ سر یہ دیکھیں نا، باقی اٹیک ایران نے ابھی تک کسی ایسے ملک پہ اٹیک نہیں کیا کہ جس نے اس کے خلاف اپنی زمین نہ دی، اس نے صرف اسی ملک پہ کیا نا جس نے اس کے اپنی زمین دی ہے اس کے خلاف استعمال ہونے کے لیے۔ تو وہ بھی کوئی، ایران بھی بڑا محتاط کھیل کھیل رہا ہے، کیونکہ یہ بات میں ایران کو بھی میرے خیال میں سمجھ ہے کہ وہ اس قابل تو نہیں ہے کہ ان سب کے اکٹھے ہو جانے سے ان کا مقابلہ کر سکے۔ خواجہ وہ صرف اپنی وقتاً اپنا خواجہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے پچھلے 2-3 پروگراموں میں آئے تھے اور آپ نے بڑے پر امید ہو کر بلکہ کانفیڈنس کے ساتھ کہا تھا کہ یہ سیز فائر ہو جائے گا، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اچھا اس بات کو بھی ایک لمبا عرصہ ہو گیا، لڑائی تو ابھی بھی جاری ہے اور اب مزید پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گزارش یہ ہے، میں آج بھی اپنے اس بیان پہ قائم ہوں، یہ لڑائی نہیں ہو، وہ کیسے آپ کہتے ہیں؟ گدڑ بھبکیاں۔ دیکھیے اس میں ابھی بہت ساری چیزیں سامنے آنے والی ہے۔ کیا امریکن اس میں انوالو ہیں؟ کیا اسرائیل نے کچھ جگہ لی ہوئی ہے وہاں سے اٹیک کر رہا ہے؟ یہ بھی پاسبلٹیز بہت زیادہ ہیں کہ ان بیسس پہ اسرائیل کے کچھ فوجی ہیں جو یہ اٹیک کر رہے ہیں۔ امریکن آپ اس کے ٹویٹ دیکھیں یا اس پہ بیان دیکھیں صدر ٹرمپ کے، تو وہ بڑا واضح طور پہ کہتا ہے جی ہم لڑائی کی طرف قطر نہیں جانا چاہتے، ہمارا 80% 90% ہمارا معاہدہ تو وہ اتنا معصوم ہے کہ وہاں سے اسرائیل کر رہا ہے اور اس کی بیسز امریکہ کی ہیں، اور اسرائیل کر رہا ہے تو امریکہ کو پتہ ہی نہیں، وہ نہیں چاہتا۔ یہ ذرا تھوڑا بتا دیں۔ دوسری بات ہے جو ممالک اس میں دبئی ہے، بحرین، ان کو بھی نہیں پتا کہ جی اسرائیل آگے یہاں سے اٹیک کر رہا ہے۔ بات یہ ہے، یہ جو مسلم کنٹریز دو میں بتا رہا ہوں بڑے فیکٹر، یہ جو مسلم کنٹریز ہیں یہ فرنچائز بن گئی ہوئی ہیں اس وقت اسرائیل کی، ٹھیک ہے، یہ فرنچائزر ہیں کیونکہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے اسرائیل کی اس پہ۔ لڑائی ختم ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ میری ذاتی اسیسمنٹ یہ ہے کہ بالکل لڑائی ختم ہو جائے گی اور امریکہ اس کو چھوڑ کے اسرائیل کو نکل جائے گا اور اسرائیل کے ساتھ ایران اچھی طرح نپٹ جائے گا۔ چلیں آپ کو یہ لگتا ہے جی؟ کیوں آپ بھائی صاحب بالکل آخری اختتامی کلمات کہہ رہے ہیں؟ کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ لاسٹ 3 پروگراموں میں میں نے کہا تھا مجھے جنگ بند ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس ہفتے یہ کافی امید تھی، کافی مثبت تبدیلیاں تھیں، اس کے باوجود حملہ ہو گیا آج۔ اگلے 10 دن بہت اہم ہیں۔ ایران لبنان اور غزہ میں مزید علاقے آکوپائی کر چکا ہے، سوری وہ تو 75% اسرائیل کر چکا ہے، اور آکوپائی کر چکا ہے، اور وہ اپنا قبضہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا، لبنان کا بھی 30% اس نے قبضے میں، اور وہ اپنا قبضہ نہیں چھوڑنے کے موڈ میں آپ کو بتا۔ ٹھیک ہو گیا، دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے میری شرکا کی باتیں سنی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحم سائے میں رکھے۔ اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔